الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. आगे आगे बढ़िए की सुन्नत हो गई है वो आगे आ जाए और जो साथी अभी आए हैं वो सुन्नत पढ़ने की कोशिश ना करें, उनको बाद में वक्त दे दिया जाए. मुहतरम और मुकर्रम सामाईन, मेरे अजीज और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान है, बहुत ही बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अव्वल पहले में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आने की तौफीक अता फरमाई. ये बहुत बड़ी नेमत है. इसको आप रस्मी तौर पर न समझिए बल्कि दिन की गहराइयों से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा की नमाज के लिए अव्वल पहले में आने की तौफीक अता फरमाई. लेकिन इसका पता कब चलेगा? सही मायने में पता चलेगा जब आंखें हमारी बंद होगी. बल्कि बुजुर्गान ने फरमाते कि वो आंखें बंद नहीं होगी. कुछ हदीस के पाठ में जब इंसान मरेगा तो उसकी आंखें खुल जाएगी, उसकी आंखें खुल जाएगी. अभी आंखें बंद है. सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर करना सवाब है, समझ में नहीं आ रहा. नमाज से क्या मिलने वाला है, समझ में नहीं आ रहा. अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या मिलने वाला. मस्जिद में देना है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा. अपने ख्वाहिशात पे खूब खर्च हो रहा है, लेकिन मस्जिद में दीनी कामों के अंदर खर्च करने में इंसान पीछे हटता है. क्या हो रहा है? पीछे हट रहा है. जिस तरह से खर्च करना चाहिए उस तरह से खर्च नहीं करना है, बहुत कम कर रहा है ना. अपना खर्च निकाले और मस्जिद में देने का लोगों को करे, मालूम होगा कि मस्जिद में कुछ दे ही रहा है, गोया कि कुछ दे ही रहा है. इतना कम दे रहा है कि वो देना न देना दोनों बराबर. तो कहा कि जो दे रही, जो नमाज पढ़ी जा रही है, जो पुरानी बात है, इसकी तिलावत में क्या है, कब पता चलेगा? जब इंसान की आंखें खुलेगी. अभी हमारी आंखें बंद है, अभी हमें दुनिया नजर आ रही है. जैसे ख्वाब होता है, इंसान सो रहा है, ख्वाब में देख रहा है कि बिजली है, ये वो है, अयाशी में एकदम आराम की जिंदगी गुजार रहा है. लेकिन किसी ने आके उठा दिया, सब खत्म, सब क्या हो गया, खत्म हो गया. अब वो अपनी झूठी नजर आ रही है और काशी रोटी के टुकड़े जो अच्छे हुए दो जिससे वो नजर आ रही है. यही होगा दोस्तों. तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें जुमा हर नमाज के लिए, सिर्फ जुमा की नमाज के साथ खास नहीं, हर इबादत से पहले अगर अल्लाह ताला हमें कोई भी इबादत करने की तौफीक मिले तो दिल से शुक्र अदा करें. अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ी नेमत अता. 10 रुपये, 5 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये कोई दे दे, इंसान सोचता है बहुत बड़ा क्या देगा, मुश्किल क्या है, हफ्ते में 500 रुपये देता है, क्या करता है, बहुत बड़ा मुश्किल है. वो आएगा और कुर्सी खाली कर देगा, सलामी ठोकेगा, कुछ काम होगा भागते भागते जाएगा, उसके पास फोन आ जाएगा, गलती से लग जाएगा तो 2 मरतबा डायल करेगा, जी क्या काम होता है, क्या काम, क्या हुआ ना, हफ्ते में 500 रुपये देता है, क्या देता है 500 रुपये. तो 500 रुपये की कीमत बढ़ गई है हमारे साथ. आगे आ जाएगा, आप लोग आगे आ जाए. सफ़े बनाने का तरीका ये है कि मेरे अव्वल सब पढ़ी जाएगी, फिर पीछे है ना. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पहली सफ में बैठने का सवाब मालूम हो जाए तो इतने झगड़े हो, इतनी नाराज़गी हो कि आखिर में भी चिट्ठी उठाना पड़े. क्या करना पड़े? चिट्ठी उठाना पड़े. भाई जिसका नाम आएगा वो पहली सफ में बैठे. जहाँ भी जाए, कोई भी नमाज में जाए तो तरीका ये कि पहली सफ में जाए, है ना, और दीवार से टेक लगाकर नमाज पढ़ा जाए. ये कोई बयान करने वाले का अदब नहीं है, बल्कि जो बयान में अल्लाह रसूल की बातें की जा रही है उसका अदब का टका है. यार बोलने वाला चाहे कितना भी कैसा भी आदमी हो, लेकिन अल्लाह रसूल की बातें इस अदब का टका देके इंसान के वगैरह ना लगे. और तो बाहर मैं अर्ज कर रहा था कि ये सब जो सवाब है ये हमारी आंखें खुलेगी तब पता चले. तो वो 500 रुपये दे रहा है तो कहा उसको सलामी होगा, सब कुछ कर रहा है.
ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی کروڑوں لاکھوں کروڑوں روپے کی نعمتیں دے رکھی ہے کہاں اللہ کی نماز اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. کہاں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہاں توفیق نہیں مل رہی. کیا نہیں مل رہی دوست؟ توفیق نہیں مل رہی. انڈیا ورسز پاکستان کا 2 ہفتے سے انتظار ہے. کیا ہے وہ سیمی فائنل جلدی تو پتہ نہیں کچھ لوگ یہ بھی چاہتی ہے کہ سامنے کی میں ہار جائے تاکہ انڈیا پاکستان میں کیا ہو جائے. تو ہفتوں پہلے مہینوں پہلے سے انتظار ہے انڈیا پاکستان میں. لیکن مسجد کے اذان کا مسجد کے بلانے کا انتظار نہیں ہے. اس کا انتظار نہیں ہے. دونوں 2.5 گھنٹے وہ لمبی ویڈیو ہوتی ہے 2-3 گھنٹے کی. آپ کیا بولتے یہاں بول کے بیٹھ یہاں بیٹھ کر ان کا اس دس کو بولو کہ اچھا ہی لگتا ہے. 2-3 گھنٹے کی ریلیز ہوتی ہے نا. آپ سمجھ رہے اشاروں میں علاقی تفصیل اشارہ عربی میں کہاوت ہے کیا کرنا چاہیے کیا ہوتا ہے اشارہ کافی. تو 2-3 گھنٹے کی ویڈیو کے لیے خوب وقت ہے وہ دیکھنے کے لیے وقت ہے. ریلیز ہو رہی آ رہی ہے ٹریلر آیا بس تہلکا مچ جاتا ہے چاہنے والوں کہ جی اس کی آ رہی اس کی آ رہی دیکھنے جائیں. تو اس کا انتظار ہو رہا ہے. اس کا کیا ہو رہا ہے؟ انتظار ہو رہا ہے کہ کب آئے گی تو دیکھنے جائیں. لیکن اللہ رسول کا منادی بلا رہا ہے کہا کہ جمعہ میں آ گئے اصل کی اذان کا کوئی انتظار نہیں. اصل کی اذان کا کوئی انتظار نہیں. بلکہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اصل کی اذان ہوئی یا نہیں ہوئی وقت ہوا یا نہیں ہوا. بس ایسے غفلتوں میں کیا ہے انسان گزرتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی قیامت میں ایسے ہوں گے کہ ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو مسجد جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. جس کا دل کیا ہے دوستوں مسجد میں اٹکا رہے. وہ باہر ہے کاروبار میں لیکن سوچ رہا ہے کب اذان ہوگی اذان کا وقت ہوگا مسجد جاؤں گا نماز پڑھوں گا کیا کروں گا نماز پڑھوں گا. مسجد اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا. تو اس کے لیے کیا ہے کہا کہ آخرت میں عرش کا سایہ. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا مسجد میں ہوتے ہوئے ہمارا دل بازار میں اٹکا ہوا ہے اپنی دکان میں اٹکا ہوا ہے اپنے کام میں اٹکا ہوا ہے. یا 5 منٹ کی ہدایت بولا ہے 5 منٹ کے لیے بہت بڑا ہے. تو مسجد میں رہتے ہوئے کبھی 2-3 منٹ آگے پیچھے ہو گئی نماز 4 منٹ لیٹ بہت کیا کرتی ہے. تو ہم مسجد میں ہوتے ہوئے ہمارا دل کیا ہے کاروبار میں اپنے کاموں کے اندر اٹکا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر انسان دنیا میں ہے مسجد میں بھی لٹکا ہے اس کو عرش کا سایہ ملے گا. لیکن آج ہم نے اس کا الٹا کر دیا. بلکہ ہر کام کا ہم نے الٹا کر دیا. ہر کام کا ہم نے کیا کر دیا الٹا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصہ آ رہا ہے تم کھڑے ہو تو کام بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو کام لیٹ جاؤ ہے نا. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ اگر لیٹا ہے تو بیٹھ جائے گا بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا پانی پڑ کرے گا بتاتا ہوں کیا کرتا ہوں بتاتا ہوں. تو جو کہا گیا تھا ہم نے بالکل اس کا الٹا کیا. اور پھر الٹا کرنے کے بعد ہماری صد افسوس اور اس سے ہم جتنا بھی افسوس کرنے والے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے کیا ہو برکتیں نازل ہو. کیا نازل ہو دوست؟ برکتیں نازل ہو. اللہ کی مدد آ جائے ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے. کہاں قرآن کب سیکھیں گے؟ کہاں سوتا رہو خواب میں بزرگ آ جائے یا کچھ چمتکار ظاہر ہو جائے میں قرآن سیکھ جاؤں ہے نا. تو یہ دین جو چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے. اس کے لیے ذرا برابر کی کوشش بھی نہیں کرتے ہے. اور دنیا کے لیے کہاں رات دن دیتی ہے رات دن قربان کر دیا ہے. کام تک مڑے کر رہے شریعت کے خلاف لیکن چاہتے مدد کہاں جائے کہاں آسمانوں سے مدد حاصل ہو جائے ہے نا. تو بہرحال میرے جو خطبہ مسنونہ میں اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے کل فرما دیے مقام دنیا کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ 500 روپے دے رہا ہے ہفتے کے کہاں اس کے لیے بھاگا جا رہا ہے ہر کام اس کا کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہزاروں کروڑ نعمتیں دی اور حتیٰ کہ فرما دیا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں کہ تم جینا چاہو گے تم جی نہیں پاؤ ہے نا. دیکھو یہ جو سائنس کا دور ہے یہ ابھی آیا ہے. یہ کیا ہے ابھی اس کی سمجھیے کہ بچپن چل رہا ہے سائنس دور میں. پہلے یہ اجازت نہیں تھی. جنہوں نے سائنس کا دور نہیں دیکھا ہمارے باپ دادا پھر بھی موجود تھے کیونکہ زمانے میں کار وغیرہ نہیں تھی. بیل گاڑیوں پہ ان کی باراتیں گئی شادیاں ہوئی ایک جگہ دوسری جگہ جانے کے ٹیلی گرام کا انتظار کرنا پڑا. تو سمجھیے اب جو سائنسی ایجادات ہے اس کا بچپن چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ بچپن ہے. اس کی جوانی نہیں آئی. تو بہرحال تو یہ بھی اس کی ابتدا ہے. اب یہ سائنسی ایجادات کے پہلے سے جو لوگ تھے تو وہ کچھ نعمتوں کو شمار کرتے تھے ہے نا کہ سورج اتنی دوری پر ہے اگر تھوڑا قریب آ جائے تو دنیا فنا ہو جائے گی. انہیں پتا تھا نہیں وہ اللہ کی نعمت تھی. کیا تھی؟ اللہ کی نعمت تھی ہے نا. سورج کی چاند نکلتا ہے کہاں پہ رات ہوگی اس میں کیا ہے رات نکل تو سلسلہ رات ہے چلو ایک نعمت اللہ تعالیٰ. لیکن کہا کہ رات کی سورج یہ چاند کی جو شعاعیں ہوتی ہے اس کی جو روشنی اس کی جو کرنیں ہوتی ہے اس سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے. انہیں پتا نہیں تھا. انہیں پتا تو ظاہر بات ہے چاند نکلنے پہ ایک طرح کی نعمت شمار کرتے لیکن دوسری طرح کی نعمت شمار کرتے کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ پھلوں میں مٹھاس دیا ہے.
تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتے جا رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ انسان میں خود ہی چلی جائے. اسی طرح سے سائنسدان کہتے ہیں کہ جو سورج ہے اس کی کچھ کرنیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس پرتھوی پر اس دھرتی پہ آ جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے، پوری دنیا کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہوا کی طرح ایک اوزون نام ہے اس وایو کا، اس کا نام اوزون ہے. جیسے ہم ہوا بولتے ہیں تو اس کا نام اوزون ہے. کہاں وہ بچھا دیا دنیا کو، دنیا بھیج دیا اس سے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ خطرناک شعاع آتی تو ہے لیکن یہ ہوا کی طرح ایک چیز ہے اوزون وایو جس کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ شعاع کیا وہی ختم ہو جاتی ہے اور فلٹر ہو کے پھر ہمارے پاس ہو گیا ہمارے پاس. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن اس کا پتہ ہمیں چل رہا نہیں ہے. تو کروڑ نعمتیں دی ہے. اب ان نعمتوں کا کیا تقاضا تھا؟ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ ہم عمل نہیں کرتے بلکہ مر مٹتے. کیا کرتے دوستوں؟ مر مٹتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال یہ دولت میں نے دی ہے لیکن یہ تمہارا نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا مال بھی اور ان کی جان بھی جنت کے بدلے میں خرید کی ہے. مومن کا مال اپنا مال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال. لیکن ہم قرآن کی جب آیت تلاوت کرتے تو عجیب انداز میں اللہ تبارک یعنی محبت یہ ہے بندوں سے کتنی ہے. پہلی ہی پارے کی آیت ہے فرمایا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اور ومما رزقناہم ينفقون. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. تو بہرحال مال ہمیں ظاہر میں دکھتا ہے کہ یہ مال ہم کما رہے ہیں، یہ ہم میری کمائی ہے، لیکن دوستوں یہ اپنی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب ایک چیز کنٹینیو ہونے لگتی ہے تو پھر انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کے عجیب ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. انسان سوچتا ہے میں کما رہا ہوں میری محنت ہے. دوستوں اگر آپ ہی کی محنت ہے تو آپ کے ساتھ تو کئی آپ کی کلاس میں بہت سارے تھے، وہ سب آپ کی پوسٹ پہ ہونا چاہیے لیکن وہ وہاں پر نہیں پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. قارون کے پاس بھی بہت ساری دولت تھی، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ جو میرے پاس تھی اس کے ذریعے سے میں نے یہ مال و دولت جمع کی. کیونکہ اللہ کا دیا ہوا نہیں کہ تم بولتے ہو کہ فقیروں میں تو زکات وغیرہ کرو، یہ نکالنے والا نہیں، کیونکہ یہ میری اپنی کمائی، میری کیا ہے؟ اپنی کمائی ہے، لہٰذا میں اس کو خرچ نہیں کروں. تو پھر اس کا کیا مشروع ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بسا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑ نعمت دی ہے دوستوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر حکم کو ہم پورا کرنے والے چاہے جو بھی حکم ہو. آج تو حالت یہ ہے کہ فرائض تک چھوڑ رہے ہم لوگ. کیا کر رہے ہیں؟ فرض چیزیں وہ بھی زندگی سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، فرائض بھی. اور اس سے بڑا افسوس کی بات کہ اس پہ جو افسوس ہونا چاہیے وہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. وائی ناکامی متاع کاوا جاتا، کاوا کے دل سے احساس دیا جاتا. فرمایا کہ کبھی کبھی کچھ ناکامیاں ایسی ہوتی ہے کہ انسان ناکامیوں پر غور و فکر کر کے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کامیابیوں کی بلندی کو چھو لیتا ہے. تو کچھ ناکامی ایسی ہوتی ہے لیکن کسی کو احساس ہی نہ ہو کہ میرے نقصان ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا کیا ہوگا؟ 2 مہینے سے اکاؤنٹ میں پیسے، موبائل سمجھ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اکاؤنٹ میں پیسے کرتے جا رہے لیکن میسج آ رہا کیونکہ نیٹ بند ہے 2 مہینے ہے نا. تو ظاہر بات اس کو احساس ہوگا کہ پیسے جا رہے، وہ بس اپنی طرح گزارے گا، بولے گا یار 2 لاکھ روپے لیکن نیٹ بھی ڈالا تو پتا چلا کہ پورا صاف ہے کیا ہے. تو اب اس کو اگر پتا ہوتا تو 5 روپے بھی وہ فون لگاتا کہ 5 روپے کیوں کاٹ دیا میرا، 2 روپے کیوں کٹ ہو گیا، میں نے تو کچھ کیا نہیں. ایسا لگاتے ہیں ہمارے ساتھ 1 روپے کے لیے بھی فون لگا دیں کیوں کاٹا، کیوں؟ کہا کہ اس کو احساس ہے بھائی یہ کیا کر رہا ہے، آج 1 کاٹا کل 10 کاٹے گا، پھر 15 کاٹے گا، کافی 25 30 کاٹے گا. کہا 1 روپے اس کی سخت کیا ہوا، کہاں احساس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ احساس. ہماری زندگی سے فرائض تو گئے دوستوں لیکن فرائض کے جانے میں جو احساس ہونا چاہیے تھا وہ احساس بھی ختم ہو گیا. وہ احساس بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اس کا یہ تمام احساسات کو زندہ فرما دیا. فرمایا کہ کوئی متاع دنیا کا نہیں. کہا کہ اس دنیا کے لیے جس کے لیے تم مارے پھرتے ہو، ہر طرح کی ذلت، ہر طرح کی گرمی سردی، ہر طرح کی تکالیف، راتوں کو بھی اگر جاگنا پڑ جائے تو اوپر جاگ لیتے ہو، ہر طرح کی تکلیف سے برداشت کرتے ہو. فرمایا کہ کوئی متاع دنیا کا نہیں. دنیا تو بہت تھوڑی کیا ہے، بہت تھوڑی. اس دنیا کے لیے اتنی قبول ہوئی اور میں نے جو تمہیں بنایا اور اتنی ساری نعمتیں تھی میرے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا اس اعلیٰ میں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ بلکہ تم جو ترجیح دیتے ہو وہ دنیاوی زندگی کو دیتے ہو. اس کو دیتے ہو دنیاوی زندگی کو. کچھ کام کرنا پڑا شادی بیاہ کے اندر اس کو بجاتے زور سے، اس کا بھی میں نام دینا مناسب نہیں سمجھتا. کہا وہ نہیں لگائیں گے، لوگ برا بولیں گے، لوگ سمجھیں گے فقیر آدمی کی شادی تھی پتہ بھی نہیں چلا کیا خوشی.
کہا جی کیا ہوا؟ میرے بڑے بھائی نہیں مان. کیا ہوا؟ تو کہا بیٹا نہیں مان رہا. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ بیٹا نہیں مان رہا ہے. تو بیٹے کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے, دنیا راضی ہو جائے کسی بھی طرح سے, کیا ہو جائے. اب اس کے کون ناراض ہو رہا ہے اس سے ہمیں کچھ پڑی نہیں, اسے اللہ رسول ناراض ہو رہے کہاں چلے گا. لیکن دنیا والے راضی رہنا چاہیے. سر راضی دنیا والے ناراض نہیں ہونا چاہیے. کہا جی کیوں چلے گیا؟ تو وہاں دیکھنے کے لیے وہ ویڈیو وغیرہ دیکھنے جاتے تو کہاں دوست نے لے گیا, کیا کہا نہیں جاتا تو ناراض ہو جاتا ہے نا. یہ فلاں فلاں رسمیں کی, کہا کہ جو بڑی بڑھیا تھی وہ نہیں مانتی. اللہ کے بندے انہیں سمجھاؤ, اگر سمجھاؤ گے قرآن حدیث کی روشنی میں تو وہ مان لے گی. آج جتنا دین کے بارے میں سنے انہوں نے تھوڑی سن رکھا ہے, لیکن افسوس یہ ہم بتاتے ہی نہیں. ہم نہیں بول سکتے کسی مولانا کو لے کے جائے یا جو دیندار ساتھی ہے دعوت تبلیغ کے ساتھی کسی کو بھی لے کر جائے جو مل جائے, انہیں سمجھائیں گے ایک بیان ہوگا عورتوں کے دل تو بڑے نرم ہوں گے تو وہ فوراً مان لے گی بات, بولے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا. لیکن کوئی کرنا نہیں چاہ رہا ہے, سب دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے پڑو. اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کو کتنا بھی راضی کر لو یہ دنیا راضی ہونے والی نہیں ہے. پوری دنیا کسی سے راضی ہو جائے یہ سب آج تک نہیں ہوا ہے. ایسا تو آج تک اور نہ قیامت کی صبح تک ہوگا کہ پوری دنیا والے کسی شخص سے راضی ہو جائے. اور نبی آئے ولی آئے سب کو آپ اٹھا کر دیکھ لو, کچھ نہ کچھ لوگ مخالفین تو رہے, اپنوں میں بھی رہے, غیر تو تھے ہی, لیکن اپنوں میں بھی بہت سارے تھے جنہوں نے لبادہ اور لباس کو اپنائیت تھا اور دوستانہ ہوا, لیکن اندر سے منافق بن گئے. ایسے رہے منافقت کا کام کیا. ہندوستان کیوں غلام ہو کا منافقوں کی وجہ سے ہے نا. کتنی ساری بڑی بڑی جنگیں کس نے ختم کیے, کیوں ہارے, کہاں کہ اپنوں کی وجہ سے. تو انسان دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ آخرت برباد کر دیتا ہے. اور یہ چھوٹی سی بات ہے, سمجھ میں آنا ہے کتنے کام ایسے ہیں میرے دوستوں کہ اس میں نہ آپ کو کوئی مشکل ہے, نہ کوئی آپ کو کوئی اڑچن آنے والی ہے, نہ کوئی زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہونے والا ہے. لیکن چونکہ افسوس نہیں ہے اس لیے ہم اس کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ جو گناہ مل رہا ہے, جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اس کا جو احساس دل میں ہونا چاہیے وہ ختم ہے. تو پھر انسان بس کرتا جا رہا ہے. لوگ کرے فیشن نہیں لا چلو کرو, بات ادھر سے کرانا ادھر سے کرانا, بیچ میں بتائیے اگر آپ برابر بات رکھیں گے کون مارے گا, کون ناراض ہوگا؟ کہا کوئی ناراض نہیں ہوگا, بلکہ گناہ ملے گا ہے نا. بلکہ کتنے لوگ تو برا بھی کہیں گے جی اس نے کیسے کٹا لیا ہے کہ نہیں, کیسی شکل و صورت بنا لی. اگر دیندار بنانے کا رشتہ وہاں گیا ہوگا تو منع کر دیں گے, لڑکی بھی نہیں دیں گے, تو الٹا مصیبتیں آ رہی ہیں اس کے اوپر. لیکن انسان کیا ہے, بس لوگ کر رہے کرتے چلے جاؤ, کرتے چلے جاؤ. ٹکنوں کے اوپر پائجامہ رکھنا ہے, اس میں کون برا کہنے والا. الٹا کیا ہے, پائجامے کی حفاظت ہوگی. آپ نے پینٹ پہن رکھی ہے اس کی حفاظت ہوگی, گندے میں ملوث نہیں ہوگی. ورنہ باتھ روم میں جا رہے ہیں بازار میں وہی چپل کے نیچے بھی آتا ہے کبھی کبھی, آپ دیکھنا اسی مطلب جو پینٹ چپل کے نیچے آنے کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے, جینس وغیرہ کی پینٹ ہوگی وہ پھٹ جاتی ہے, کتنی مضبوط ہوگی وہ بھی پھٹ جاتی ہے. تو الٹا اس میں حفاظت ہوگی. اس پر آپ کون منع کرنے والا ہے, کون روکنے والا ہے؟ کوئی نہیں. ساری چیزیں کر سکتے, لیکن کر کیوں ملے, کہا کہ جو احساس ہوتا ہے گناہوں کا, گناہ ملنے پر انسان کو جو شرمندگی ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی. لہٰذا اب فرائض بھی جا رہے, نوافل اس پر واجبات کی بات کی چھوڑیے, فرائض بھی جا رہے, لیکن کوئی انسان کو ایسا نہیں ہو رہا ہے. بزرگ کا واقعہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب فضائل اعمال کے اندر, ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے سن بھی رکھا ہوگا کہ ایک دن ان کی ایک نماز قضا ہوئی, پورے دن محسوس کرتے رہے. پھر حکیم نے دین کرنا اور کہا کیا میرا بیٹا مر جاتا تو پورا گاؤں میرا کیا تعزیت کی جائے. ہر کوئی تسلی دیتا کہ چلو اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا لے لیں. لیکن نماز چھوڑ گئی تو کہا کسی پہ کوئی اثر نہیں, کسی پہ کوئی اثر نہیں ہو, ہے نا. تو کہنے کا مشہور ہے دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں نعمت دے رکھی ہے, ہم اس نعمت کا بار بار استحضار کریں تو ہم اللہ کو مانیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور ہمارا دل اس کے کرنے پہ آمادہ ہوگا, ہے نا. ورنہ ہم یہ سوچ رہے کہ جو چیزیں بس یہ ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم آرام سے کھا لے رہے, آرام سے ہم سو لے رہے, بس یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے, میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. دوسری ایسی بات نہیں ہے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. بڑے بڑے آپ پاگل خانوں میں جائیے, کئی پڑھے لکھے لوگ, کہاں کیا ہوا, کہاں دماغ کا اسکرو ڈھیلا کر کے اللہ نے کیا کر دیا, ہزاروں ڈگریاں پانی میں, کوئی کام نہیں آتی. بڑے بڑے صورت کے میرے رشتے دار بتا رہے تھے بہت زبردست ڈاکٹر, لیکن اس کے باپ کا بڑا پریشر تھا, تیرے کو اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. کہاں کہ دماغی توازن خراب ہے, اب وہ رستوں پہ گھوم رہا ہے, کیا کر رہا ہے, باپ رو رہا ہے. تو کہاں کیا ہوا, کہاں ایک اسکول ڈھیلو کی, ایک اسکول ڈھیلا کیا جاتا ہے, تو کہاں ساری ڈگریاں کیا ہو ختم ہو گئی, ساری دنیا کیا ہو گئی ختم ہو گئی. باپ مانتا ہے لیکن اب رونے کے علاوہ باپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, ان نعمتوں کو ہم بار بار سوچیں, استحضار کریں. سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق مل جائے, ہاں اللہ تعالیٰ تیرے بہت بڑا شکر. الحمدللہ پڑھنے کی توفیق مل جائے, اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت. کہاں قرآن دیکھنے کی توفیق مل گئی, چھونے کی توفیق مل گئی, پڑھنے کی بات کو کچھ اور ہی ہے, اس پہ میں کیا کہوں. اگر دیکھنے اور چھونے اٹھانے کی بھی توفیق مل گئی تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. لیکن اس نعمت کا ہمیں
صحیح معنی میں استظہار نہیں ہے، اور جس طرح سے اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس نعمت دینے والے کی جس طرح سے ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، جو قدر کرنی چاہیے، اس کے حکموں کو جس طرح سے ماننا چاہیے، ہم آج نہیں مان رہے. ہمارے اعمال سے ہمارا ایسا لگ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، یا ایسا ہمارے اعمال سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو احکام الحاکمین نہیں مانتے. تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ جو بولے گا وہ ہمیں کرنا ہے، بلکہ ہم اپنی آزادانہ زندگی گزار رہے اور من چاہے زندگی گزار رہے. دوستوں دنیا میں ہم کیوں آئے؟ کیا عیاشی کے لیے آئے؟ مسلمان کی زندگی میں تو آخرت ہی ہوتی ہے. مسلمان کی پوری زندگی جو گزارتا ہے وہ آخرت کو پیش نظر رکھ کے گزارتا ہے، تو اس کی زندگی کامیاب بنتی ہے. اگر دنیا کی پیش نظر رکھ کے زندگی گزارے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ بولو دوستوں، ناکام ہو جائے گا. وہ کامیاب نہیں ہونے والا ہے. آج ہم کیوں ناکام ہیں اور ہماری زندگی میں دین کیوں نہیں ہے؟ کہاں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے. ہمارے سامنے یہ آخرت پہ جیسا یقین ہونا چاہیے تھا وہ یقین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. تو آسان سے آسان عمل بھی ہم آخرت کے لیے نہیں کر پاتے، اور 10 روپے 50 روپے 100 روپے 500 روپے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے رات دن کی محنت ہے. جو بھی کروانا ہو کروا لو 500 روپے دے. کیوں؟ کہاں کہ دنیا سامنے ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا سامنے اور آخرت بالکل کافی ہے. اس لیے اللہ کے رسول کا نام بہت لیں گے، لیکن آج جمعہ کا دن ہے، ذرا اثر باز یا مغربی شباب پوچھ لو کسی سے 100 مرتبہ بلکہ 5 مرتبہ کسی سے ضرور پڑا تو کام کوئی نہیں ملے گا. کہاں کیا ہوا؟ اس کے رسول کہاں گیا؟ ختم. کیوں؟ آخرت نہیں ہے ہمارے سامنے. کیا نہیں؟ تو آخرت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے وہ آج ہمارے سامنے نہیں ہے. تو 5 مرتبہ یہ 100 مرتبہ بولا کہ 5 مرتبہ جان بوجھ کے بول رہا ہوں. اتنی مرتبہ بھی ضرورت پڑتی ہے. فالتو بیٹھے ویڈیو چلا رہے، یہ دیکھ رہے، واٹس ایپ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سب کرنے ٹائم ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے. تو کہاں درود پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، کہاں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کہاں قرآن شریف سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. دیکھو آج اس سے پہلے بھی اعلان ہوا تھا کہ جو ساتھی آئیں گے وہ سکھایا جائے گا، کوئی نہیں آیا. لیکن ابھی کمپیوٹر کلاس کھول دی جائے ضرور ٹائم نہیں ہوگا تو نکالیں گے. کیا کریں گے؟ تو اس سے ناراض ہو رہے کہاں چلے گا، لیکن کہاں ہے ضروری کمپیوٹر کیا ہے ضروری. انگلش کلاس کھول دی جائے گی یہاں مسجد کے اوپر، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر لوگ بولیں گے مولانا وہ فری میں آ فیس دوں گا کیا دوں گا، لیکن اس کی بات کہاں کیا ہوا؟ کہاں ضروری سمجھ گیا. دنیا کے اندر ضروری سمجھا. اگر قرآن شریف کو ضروری سمجھا ہوتا، آخرت نظروں کے سامنے ہوتی، تو پھر بھی اس کی تو قرآن سیکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا، وقت نکل جاتا اس کے لیے. لیکن آخرت نہیں ہے سامنے، اس لیے ٹائم پاس یا مسجدوں کے سامنے دیکھو، بازاروں میں چلے جاؤ، ہر جگہ انسان بہت ضائع کر رہا ہے. کہاں کیا ہوا؟ آخرت نہیں. میرے دوستوں، اب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سب سے بڑی کرامت کیا سمجھتے ہیں؟ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی ایک حکمت ہے، افریقہ کا جنگل خالی ہو گیا، شیر اپنے بچوں کو لے کر جانے لگے، زہریلے جانور صاحب اپنے بچوں کو لے کر جانے لگے. سب سے بڑی کرامت ہے. یا یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈالے اور کسی گھوڑے کا ٹاپو جو آتا ہے اس کا پیر بھی نہیں بھیگا. کہاں سب سے بڑی کرامت یہ. لیکن اللہ والے فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت یہ نہیں، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دنیا ان کے قدموں میں آئی. دنیا ان کے قدموں میں آئی، لیکن انہوں نے دنیا کی طرف نظر نہیں کی، اللہ کے حکموں کو پامال نہیں کیا. بادشاہ کے دربار میں کھانا کھا رہے، کہا کہ لقمہ گر گیا، اللہ کے رسول کی سنت اٹھا رہے. کسی نے کہا کہ یہ لوگ گھٹیا سمجھتے، کہا کہ ان احمدوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کی سنتوں کو نہیں چھوڑتا. تو بادشاہوں کے دربار میں بھی کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. اور آج ہمیں اپنے گھر میں دسترخوان بچھا کے کھانا، ہاتھ دھو کے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، سنت طریقے پہ بیٹھ کے کھانا مشکل ہو گیا. کہاں کیا ہوا؟ آخرت نظروں سے غائب ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آخری واقعہ ہے کہ اتنی بڑی مملکت کا بادشاہ ہے، لیکن کپڑے کیسے پہن رہا ہے؟ 18 پیون لگے ہوئے. کتنے؟ 18 پیون. آپ کہیں گے اس زمانے میں تو پیون نہیں لگتا تھا، تو 18 پیون. دوستوں یہ بادشاہ ہے، کیا ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے، جس کے نام سے بھی کفار اور مشرکین کام کیا ہے. کوئی مقابلہ شیطان راستہ بدل دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہی ہوگا. وہ زبردستی نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی 18 پیون لگے ہوئے. کیوں لگے ہوئے؟ کہاں؟ آخرت نظروں کے سامنے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اللہ کے یہاں کیا ہے؟ جواب دینا ہے. تو جب آخرت ہوگی تو باسی روٹی کھانے میں انسان ایمان میں باقی رہے گا، اور اگر آخرت سامنے نہیں ہوگی